सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, चलेंगे जर्मनी। सर महमूद होंगे आज के प्रोग्राम में हमारे साथ। क्या दुनिया में चल रहा है, पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके बारे में बात करेंगे और सऊदी अरब से भी एक खबर शामिल करेंगे। दूसरी तरफ जो मजहबी नफरत है उसमें इजाफा होता जा रहा है। शक्करगढ़ जो वाक़या कल गुजरा, आज भी कुछ इस तरह के वाक़यात हमारे पास है। सर, आज बड़ी खुशी मनाई जा रही है कि एटमी धमाके की। अभी मैं कॉमर्स पढ़ रहा था, तो सुबह हमने प्रोग्राम किया था। एक तो उन्होंने लिखा, एक साहब ने, कि जनाब ये बात गलत है कि ये डॉक्टर कदीर ने मुकम्मल जो था एटमी जो भी प्रोग्राम था वो मुकम्मल किया, इसमें डॉक्टर अब्दुल सलाम का भी नाम लिया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें बादशाह साहब, बात ये है कि डॉक्टर कदीर जो है वो उस इदारे के सरबराह लाजमी जरूर थे, और वो लेकिन वो न्यूक्लियर फिजिक्स के नहीं थे, वो थे मेटल फिजिक्स के। न्यूक्लियर फिजिक्स और मेटल फिजिक्स एक दो अलग चीजें हैं। ये ऐसे ही है जैसे किसी साइंस कॉलेज का प्रिंसिपल अगर एमए इस्लामियात हो या एमए उर्दू लगा दिया हो आपने जी, तो वो उस साइंस कॉलेज के अंदर जितनी भी कोई अगर कोई बच्चा कोई चीज कोई बनाए, कोई बच्चे किसी तरह कोई इन्वेंशन हो तो उसको वो प्रिंसिपल अपने जिम्मे ले ले। डॉक्टर कदीर एक अच्छा मुंतजम था, उसने अच्छे तरीके से इदारा चलाया, लेकिन बात यह है कि उस दौर में बजट बहुत ज्यादा था। के एम आरफ जो है वो साथ लगा हुआ था। उसके बाद सदर इसाक जो बाद में बने हैं, उनका कहना यह था कि अगर इनको किसी चीज की जरूरत होती तो इनका बगैर किसी एडेड की इनको रकम दी जाती थी, और वो बना। उसके बाद आपको मालूम होगा कि जब ये इन्होंने एटमी धमाके किए तो उसके बाद समरबंद मुबारक जो है उनके बारे में आपको याद होगा कि वो आया था कि असल सारा कारनामा उनका था, और उनके कारनामे को जो है वो जी जी, आ रही आवाज। जो उनका समरबंद मुबारक जो थे उनके कारनामे को जो वो एक साइड में करके तो डॉक्टर कदीर को प्रोजेक्शन की गई, ये उसी वक्त शुरू हो गई थी बात है। दूसरी बात ये डॉक्टर कदीर में एक चीज हमने देखी है कि वो जो जितना सब मीडिया में रहे हैं वो मीडिया के शौकीन भी बहुत थे, और उसके बाद वो कम अज कम इस तरह की बातें वो करते रहे हैं और दूसरों को तरकीब भी करते रहे। वो मजहबी अगर उनको कहीं पे आए तो वो उसी की बात भी करते रहे, और उनको कहीं पे अगर किसी दूसरे संस्थान के खिलाफ बात करनी हो। डॉक्टर कदीर की दो चीजें देख लें, काबिलियत का देख लें कि आज से कोई 7-8 साल पहले एक वकार जक्का नाम था उसका, या कोई था खैरपुर का लड़का, वकार जकी, जिसने कहा था मैं पानी से गाड़ी चलाता हूँ। तो डॉक्टर जी 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 जारी रखें। तो उसने कहा मैं पानी से गाड़ी चलाता हूँ, तो डॉक्टर कदीर ने कह दिया, ना सिर्फ डॉक्टर कदीर ने कह दिया बल्कि 300 जो पाकिस्तान की जो इसकी जो रजिस्टर्ड साइंटिस्ट हैं उन्होंने कह दिया। जबकि आपको याद होगा कि तो एक बड़े रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, अभी भी जिंदा हैं, नाम मुझे भूल रहा उनका। तो इन्होंने कहा था कि नहीं ये तो झूठ बोल रहे हैं और इस तरह का हो नहीं सकता, और बाद में सच साबित हुआ कि डॉक्टर कदीर और ये जो बाकी पूरी टीम थी इनसे गलती लगी थी। और जहां तक एटमी धमाकों की बात है, एटमी धमाके इसलिए किए गए थे कि जी पाकिस्तान की जो है वो सिक्योरिटी तो मजबूत हो जाएगी, लेकिन डिफेंस में जो खर्चा आ रहा है ये खर्चा कम होगा। लेकिन आपने देखा 28-29 हजार फौज आपको खड़ी करनी पड़ गई खाली उसके लिए, जो एटम बम की हिफाजत के लिए। उसके बाद आपने पूरा एक इदारा बना लिया। और अगर दूसरी बात देखें, अगर जहाँ पे धमाके हुए थे चागी में, तो कहा यह गया था कि चागी के अंदर डेवलपमेंट होगी और चागी को जो है वो वहां से हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं चागी से किसी पूछ लें, अगर कोई हमारा सुनने वाला हो या कहीं हमें हमारे प्रोग्राम सुने कोई, तो वो आपको वहां से अपडेट कर देगा कि चागी के हालात क्या हैं। और वहां सुना ही है कि बीमारियां फैल रही हैं और कोई उनका पोसाने हाल नहीं है। तो एटम बम बना 27 साल हो गए, क्रेडिट उसका नवाज शरीफ ने भी लिया। डॉक्टर कदीर ने बाद नवाज शरीफ के बारे में कह दिया कि नवाज शरीफ जो है वो उसका ऐसे कोई खास तल्लक नहीं था, और जो भी किया वो मैंने किया। फिर वो साइंटिस्ट के खिलाफ भी बोले हैं, फिर उन पे इल्जाम आ गया, और उन्होंने ना सिर्फ इल्जाम आया बल्कि उन्होंने बड़ी वो उससे वो दीदा दिली से उसको माना भी है उन्होंने, और टीवी पे जाके उन्होंने इंटरव्यू दिया कि जी कि वो जो मवाद फरोख्त करे, ये बात सही है
کہ سنگل آدمی نہیں کر سکتا یا اس کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے مانا، نہ مانتے تو مرنا تو پھر بھی بندے نے تھا ہی. اور اس کے بعد وہ قید و بند کی صحبت بھی برداشت کی انہوں نے. مشرف کے دور میں گرفتار ہوئے، اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی آئی، پیپلز پارٹی کے دور میں گرفتار رہے، پھر نواز شریف آیا، نواز شریف کے دور میں گرفتار ہوئے. عمران کی آدھا دور حکومت چلا، اس میں وہ ان کی ڈیتھ ہوئی. اور 3 حکومتیں 4 حکومتیں جو ہے تھی، یہ کوائٹ ڈفرینٹ جو ہے سوچ کی، اس کے بعد مکتفہ فکر کی یا سیاسی جو ہے وہ ایک بیک گراؤنڈ کی جماعتیں تھیں، انہوں نے ان کو اتنے عرصے تک اسی قید میں بھی رکھا. اور پھر ان کے بعد انٹرویوز بھی ایسے آئے جو شاید اگر کوئی اور دیتا تو اس کے لیے، چونکہ وہ بہت سارے مسائل پڑتے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے اس قوم کے لیے کام کر کے. تو قوم کے لیے کام آپ نے کو اپنی جیب سے نہیں کیا تھا، اس لیے کہ قوم نے آپ پہ اعتماد کیا تھا، اور قوم آپ کو وہاں سے لے کے آ گئی تھی، اور قوم نے آپ کو اتنا بڑا بجٹ دیا. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کہا یہ جاتا تھا کہ ان کو کسی کو روک ٹوک نہیں تھی، کہ جو وہ کہتے مانگتے تھے ان کو دے دیا جاتا تھا. بہرحال یہ ہوا. لیکن اس سے فائدہ کیا ہوا، کتنا ملک جو ہے وہ سیکیورڈ ہوا، اور اس کے بعد کیا آپ کے اس کے دفاع پہ پیسے خرچ کم ہوئے، اور جو جن مقصد پہ بنایا کہ مقصد پورا ہو گیا. یہ ایک سوالیہ نشانہ 27 سال بعد بھی موجود ہے. سر ڈاکٹر عبدالسلام کا کیا رول تھا اس میں؟ تھوڑا سا اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے تو بتا دے، اگر نہیں تو پھر کوئی بات نہیں. دیکھیں ڈاکٹر عبدالسلام تو ایک پرامن جو ہے وہ ترقی کے لیے سائنسی ٹیکنالوجی کے حامی تھے. وہ یہ اس پہ کوئی دو باتیں نہیں ہیں کہ وہ اس طرح کی کسی بھی طرح کے جو انسانی رہنمائی کے لیے کسی بھی سائنسی ٹیکنالوجی کے حامی نہیں تھے. ایک بات. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ وہ ادارہ جس کے ادارے نے بعد میں کریڈٹ دیا، ناسا جو ہے، جب ڈاکٹر عبدالسلام اس کے انچارج تھے تو اس وقت یہ ایشیا کا سب سے بہترین ادارہ تھا، اور کہا یہ جاتا تھا کہ اس دور میں پاکستان اس قابل تھا کہ وہ اپنا خلا میں اپنا سیارہ بھیج سکتا تھا، اور دنیا کا بہترین ادارہ اس وقت ایشیا کے اندر جو ہے مانا جاتا تھا. پھر جب ڈاکٹر عبدالسلام کو ہٹانے کے بعد پھر جس طرح کے لوگ آئے ہیں، آپ کو بڑا مشہور ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ جنرل ضیاء کو ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ جی وہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ جنات کو قابو کر لیں اور انرجی کے معاملات اب جنات سے قابو کریں. پھر اس طرح کے لوگ یہ آتے رہے. ڈاکٹر عبدالسلام کا اس ادارے کو، ناسا کے ادارے کو، آج بھی موجود ہے پاکستان کے اندر، اس کو کھڑا کرنے میں، اس کو بنانے میں اور اس کو پیک پر پہنچانے میں ایک اہم کردار تھا. لیکن شاید ایٹمی ٹیکنالوجی میں ان کا کردار نہیں تھا، چونکہ یہ بعد میں شروع ہوا. اس پہ کوئی دو باتیں نہیں ہیں. اچھا اب تھوڑا سا دوسری طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے ایٹمی قوت ہم بن گئے، اگر آج نہ ہوتے تو انڈیا ظاہر ہے ہمارے لیے مصیبت بن جاتا، اور وہ تو جینے نہ دیتا. اگر ایک کے پاس طاقت اور دوسرے کے پاس نہ ہو تو پتہ ہی کیا حالات ہو جاتے ہیں. یہ بتائیے تھوڑا سا کہ آج نون لیگ کے سارے آ کے لوگ بڑی تعریف کر رہے ہیں نواز شریف کی، نواز شریف ہمارے لیڈر نے ایٹمی دھماکے کیے، اور نواز شریف کو سارا کریڈٹ دیا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ جو کریڈٹ دینے اور لینے کی میں جتنی ناانصافی برتی جاتی ہے ابھی بھی جاری ہے؟ دیکھیں نواز شریف وزیر اعظم تھے، جو بھی ہوتا اس ٹائم چونکہ حالات وہ اس کے لیے یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ دھماکے نہ کرے یا واپس جواب نہ دے. کوئی بھی ہوتا اس جگہ پہ، کوئی بھی کسی جگہ پہ ہوتا، نواز شریف شاید اس سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی اور اس کے بعد اپوزیشن تھی، بےنظیر اپوزیشن میں تھی، تو وہ اتنا دباؤ تھا ان پہ کہ وہ اس کے علاوہ ان کے پاس راستہ کوئی نہیں تھا. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ دھمکیاں دینے کی، دھمکیاں تو ہم بھی روز دیتے ہیں اس کو کہ ہم ایٹمی پاور ہیں، ہم نے یہ کوئی شادی میں چلانے کی شلئی نہیں رکھی ہوئی. لیکن چیز کیا ہے کہ یہ کیا ایٹم بم بننے کے بعد آپ مضبوط ہو گئے. دیکھیں ایٹم بم کے بننے کے بعد میں نے کہا کہ مقصد صرف اتنا تھا اس خرچہ کرنے کا کہ آپ کا جو دفاع پہ بجٹ کم ہو جائے گا اور آپ ترقی کریں گے، لیکن وہ ترقی آپ کی کسی سینس میں ہونی شروع ہو گئی. ڈی ایچ اے بنے، بیریا ٹاؤن بنے، اور اس کے بعد مختلف کمپنیاں کھڑی ہونی شروع ہو گئی. پاکستان کو خطرہ آج بھی اندر سے ہے، اور پاکستان کے اندر ایٹم بم بننے کے بعد اگر پاکستان کے اندر جو مذہبی جو نفرت ہے، اس کے بعد تعصب ہے، لسانی تعصب ہے، اگر اس پہ کام کیا جاتا، لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے، لوگوں کو صحت دی جاتی ہے، لوگوں کو ضروریات زندگی کی سہولیات دی جاتی، تو میرے خیال میں ملک کے اندر امن بھی ہو سکتا تھا. ملک کا اور ایٹم بم بنانے کا جو مقصد تھا وہ بھی پورا ہو سکتا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر کہ آج بھی حالات اس طرح کے ہیں کہ آپ کا بلوچستان جل رہا ہے، آپ کا سندھ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں پانی کے معاملات پہ، آپ کے معاملات وہاں پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، راستے بند ہیں. پیپلز پارٹی اپنے سندھ کی بات تو نہیں کرتے لیکن وہ کے پی کے میں جا کے وہ کرپشن پہ وہ وہاں پہ ریلیاں جلوس نکال رہی ہے. کشمیر کے اندر ابھی آپ نے دیکھا 3-4 دن پہلے سے
کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں لاکھوں کہا جاتا ہے لیکن لاکھوں نہ تب بھی ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ظفر آباد میں اکٹھے ہوئے اور اس کے بعد ایک واضح پیغام دیا گیا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ نفرت حقارت کا یہ حساب ہے کہ اسماعیلی جو جن کی بڑی خدمات ہے اس قوم کے لیے, اس کے اسماعیلی پرنس کریم آغا خان کی بہت بڑی خدمات ہے اس قوم کے لیے, نہ صرف ایک قوم کے لیے بلکہ پاکستان بنانے میں, قائد اعظم کو انٹروڈیوس کروانے میں, اس کے بعد ہر مشکل گرم سرد میں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے. آپ نے دیکھا کہ کل پرسوں چترال میں ہو گیا کہ جی کوئی جو ہے وہ اسماعیلی جو ہے وہ کسائی کا کام نہیں کر سکے گا. یہ پتہ نہیں یہ کام جب شروع ہو جائے گا تو پھر یہ کہاں لے کے جائے گا؟ شیعہ سنی کا ذبح کیا انہیں کھائے گا, سنی جو بندی کا نہیں کھائے گا, دو بندی اس کا بریلوی کا نہیں کھائے گا وہ اہل حدیث. تو یہ کیسی کہانی شروع کر لی ہے کہ آپ نے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں احمدیوں کے خلاف تو ایک سیکوینس سے اور اداروں کی آشیرواد سے کام شروع تھا. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں بھاولپور کے کچھ علاقوں میں وہاں پہ معاملات ہے اور احمدیوں کے گھروں پہ حملے ہو رہے تھے. اس کے بعد جو وہاں سے پولیس نے لوگ گرفتار کیے ان کو چھڑانے کے لیے چونکہ بزور طاقت لبیک والے وہاں تھانے کا گراؤ کیا ہوتا انہوں نے. یہ نہ قانون کو مانتے ہیں, نہ کسی انسانیت کو مانتے ہیں, نہ کسی اور بات کو مانتے ہیں. ہاں جب دوسروں کی بات آئے تو ان کو آئین یاد آ جاتا ہے. تو اس طرح کے حالات ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا پھر سوال میرا وہی ہے کہ کیا ایٹم بم بننے کے بعد کیا قوم مضبوط ہوئی ہے, کیا قوم کے اندر سے خطرات کم ہوئے ہیں؟ اس کا جواب نفی میں ہی ہے. اچھا, کل بھی جو واقعہ شکر گڑھ میں ہے وہ ویڈیو چل رہی ہے, ایک تابوت کو آگ لگائی جا رہی ہے, بتایا جا رہا ہے کہ یہ کسی احمدی خاتون کی وفات ہوئی تھی اور وہاں پہ پھر نعرے لگائے جا رہے ہیں اور پھر ایسے بیان دیے جا رہے ہیں جس میں صرف نفرت ہے. اچھا, ایک سادہ سا سوال ہے, اسلام تو محبت کی تعلیمات کے متعلق بھرا پڑا ہوا ہے, تو ان علماء تک یہ چیزیں نہیں پہنچتی؟ دیکھیں اسلام تو جو ہے وہ محبت کا, ہمانگی کا, بقائے انسانیت کا, بھائی چارے کا اور اس طرح کی تعلیم دیتا ہے. لیکن یہ اسلام نہیں ہے, فرقوں کی دکانیں ہیں اور یہ دکانیں ہیں نفرت کی, ذاتی کاروبار کی, ذاتی پروجیکشن کی. بات یہ ہے کہ کل جو وہاں پہ وہ جلانے والی بات ہوئی وہ دیکھ لیں, وہاں علماء کھڑے ہیں, بڑے بڑے علماء جو ہے ان کے بڑے پکڑ دیکھ لیں وہ کھڑے ہیں وہاں پہ. لیکن ریاست کہاں کھڑی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کہاں کھڑی ہے, انتظامیہ کہاں پہ کھڑی ہے؟ ابھی چند 2 ہفتے قبل سرگودا میں ایک بڑے نامی گرامی ڈاکٹر قتل کیے گئے ہیں جن کے بارے میں کہا یہ جاتا تھا کہ وہ انسانیت کی معراج پہ تھے, اس لیے کہ وہ ایک مسیحا جو ہوتا ہے وہ اس کی معراج پہ تھے. وہ مفت لوگوں کا علاج بھی کرتے رہے ہیں, مہنگے سے کمزور سے لے کے امیر ترین جو ہے مریض تک وہ ایک مناسب قیمت پر اس کا وہ علاج کرتے رہے, اس کا سہولیات دیتے رہے اور اس کے بعد اس کو قتل کیا گیا. آپ نے دیکھا کہ آپ کو بہت ساری ویڈیوز نظر آئی ہیں کہ جس طرح کی مذہبی تنظیم نے, تحریک لبیک نے جس طرح کی اس پہ بات کی ہے اور ریاست خاموش ہے. ابھی تک نہیں پتا قاتل وہ گرفتار ہوئے نہیں گرفتار ہوئے. سارے عام جب ہوتا ہے قتل ہوتا ہے تو جیو فینسنگ سے 10 منٹ میں, 1 گھنٹے میں, 2 گھنٹے میں, 4 گھنٹے میں قاتل پکڑے جا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد دیکھ لیں کہ جس طرح کے وہ آ رہے ہیں, ابھی عید آ رہی ہے تو قربانی پہ جو دیکھ لیں چوکڑی مچی ہوئی ہے. ڈی سی اس میں وہ لوگوں کو نوٹس دے رہا ہے, کشمیر کی ہائی کورٹ نے نوٹس دیا ہوا ہے. پتہ نہیں عجیب سی بات ہے, اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. اور اسی ادارے جو بیٹھے ہوئے ہیں, میں آج بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ 4 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ پشاور میں درسے کے طالب علموں سے خطاب فرما رہے تھے. اور آج جو میں ایک ابھی خبر دیکھ رہا تھا کہ جی جو ہے وہ دارالعلوم حکوم حقانیہ جو ہیں اس کے طالب علموں نے اور وہاں انہوں نے دورہ کیا بنو کینٹ کا اور وہاں کینٹ کمانڈر کے ساتھ جب ملے, مجھے نہیں معلوم کہ کر کیا رہے ہیں, ہو کیا رہا ہے, معاشرے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں, اس قوم کا منزل کہاں پہ ہے اور آنے والے وقت میں کیا ہوگا. دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا نے تاریخ کی سب سے بڑی جو ہے وہ اپنی ایکسرسائز شروع کر دی ہے. آج مودی نے دھمکی دی ہے کہ اگر پاکستان سے کسی طرح سے بھی کوئی حملہ ہوا, کسی طرح سے بھی ملک کے اندر کوئی دراندازی ہوئی تو میں اس پہ جو ہے وہ کیا نام ہے میں ریٹیلیشن کروں گا. ابھی یہ خبر آ رہی تھی کہ ایران کے اندر کچھ راہ کے لوگوں کو مبینہ طور پہ راہ کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور کشمیر کے کچھ علاقوں میں میرپور جو عثمانی سیکٹر ہے وہاں پہ انڈین طرف سے فائرنگ بھی ہوئی ہے اور ایک ڈرون بھی گرایا گیا ہے. اچھا, ایک اور چیز سامنے آئی کہ کافی دن سے سوشل میڈیا پہ یہ خبر چلائی جا رہی ہے, یہ ربوہ چناب نگر کے پاس لالیاں ہے, وہاں کے وکلاء ہیں, ان کا نام لکھا ہوا ہے, اب میں تو نہیں لوں گا, ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ جو سلوک وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کیا آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے. کتنا سیف ہے وہاں پہ؟ دیکھیں یہ ایک سیکوینس ہے, پچھلے آج کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے 6-7 سال سے کسی جگہ پہ کوئی احمدی عورت اگر کہیں پہ جاب کر دی ہے اس کو دھمکی دی, کسی کا کوئی کیبن ہے, دکان ہے, اس کو جا کے دھمکی دی ہے, کسی کا وکیل ہے تو ان کو روکا جا رہا ہے. اس لیے روکا جا رہا ہے کہ جب دوسرے جب جھوٹی اور من گھڑت ایف آئی آر کٹواتے ہیں تو وہ وکیل جا کے اس کو پیروی کرتا ہے, اس کو روکا جاتا ہے.
ابھی ایک سن رہا تھا میں کہ پچھلے 1 سال کے اندر جو ہے کم از کم 7 ایم ڈیوں کو میں اگر وہ لکھ کے میں بتا دوں آپ کو کہ 2 بہاولپور میں، ایک بہاولپور میں شہید کیا گیا ہے، اس کے بعد 2 آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں شہید کیے گئے تھے، منڈی باؤ دن میں شہید کر دیے، ایک دن میں کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد لالا موسیٰ میں ایک ڈینٹسٹ کو کیا گیا تھا، پنڈی میں ایک بندے کو کیا گیا تھا، کراچی میں لئی کو کیا گیا، قصور میں اس کو کیا گیا ہے۔ اور یہ 7 واقعات جو ہیں یہ صرف پنجاب کے اندر ہے، اور کم از کم 170 سے زائد جو احمدیہ آبادگاہ ہیں ان کو مسپار کیا گیا، قبرستانوں کو شمار ہی کوئی نہیں ہے۔ اور جہاں جو کوئی احمدی کسی جگہ پہ جاب کرتا ہے، کسی جگہ پہ اس کی دکان ہے، کاروبار ہے، اس کو سرعام دھمکیاں دی جاتی ہے، وکیلوں کو دی جاتی ہے، ڈاکٹروں کو دی جاتی ہے، ٹیچر کو دی جاتی ہے، اور کسی جگہ پہ، اور پھر اس کے ساتھ نام یہ لگایا جاتا ہے کلیدی عہدوں پہ۔ اگر کوئی پرائیویٹ چیز آتا بھی کوئی کلیدی عہدہ نظر آتا ہے، کہیں پہ کوئی ڈسپینسر آتا بھی کلیدی عہدہ نظر آ جاتا ہے ان کو، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں، ریاست پوچھنے والی کوئی نہیں ہے۔ کتنے دنوں سے اس کو دھمکیاں دی رہی ہے، دادیاں میں وکیل کسی کو دی جا رہی ہیں۔ کیا ریاست نے اس وکیل کو پروٹیکشن دی ہے؟ کیا ریاست نے انویسٹیگیشن کیا ہے کہ کون کر رہا ہے؟ اور جو کر رہے ہیں وہ سرے عام کر رہے ہیں، وہ ڈک چھپ کے نہیں کر رہے ہیں کہ کہیں کو خفیہ کسی جگہ پہ، وہ سرے عام کر رہے ہیں۔ اور نہ صرف کر رہے ہیں، وہ جو بکواس آپ کا وہ اپنا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کرتے ہیں۔ لیکن ہماری ریاست، ہماری ادارے، ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ ڈیجیٹل دہشت گرد جو فوج کے خلاف بات کرے، یا کسی اور کے خلاف کو بات کرے، یا کسی اور کی اگر پالیسی ڈرافٹ کرے تو اس میں بات ہوتی ہے۔ اس طرح کے دہشت گردوں کو وہ گود میں اٹھایا گیا ہے، اور کوئی ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اچھا، آخر میں مختصر جواب دیجیے، یہ کل جو لاہور ہائی کورٹ بار ہے، کیونکہ آپ کا تعلق بھی اسی شعبے سے ہے، ان کو کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی درخواستیں دے رہی ہے، ان کا سمجھ سے باہر ہے، کیا لینا دینا ہے ان چیزوں سے؟ یہ جو ہائی کورٹ کے ابھی پریزیڈنٹ ہے، یہ پی ٹی آئی کی، اور میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں، خادم رضوی اور عمران نے اس معاشرے کے اندر اتنا زہر گھولا ہے کہ اگلے 50 سال کے لیے بہت زیادہ ہے۔ یہ جو پریزیڈنٹ ابھی ہیں، یہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہے، اور انہوں نے وہاں پہ اس کا ہائی کورٹ کو کہا ہے، اور کشمیر کی جو ہائی کورٹ ہے، میرپور ڈویژن جو ہے، اس نے وہاں سے ایڈوائزری جاری کی ہے کہ جی کوئی احمدی اس علاقے کے اندر جو ہے وہ نہیں کر سکتا جو ان کے ڈویژن کے ایریا اندر آتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ ہر ڈی سی وہ کسی چھوٹی موٹی کو عدالت ہو، اس کے بعد کوئی تھانہ ہو، تو وہاں ساری انہوں نے درخواستیں دی ہیں۔ کوئی تھانہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ وہ جا کے انہوں نے درخواست نہ دی ہو اور وہاں سے کوئی نہ کوئی آرڈر جاری نہ ہوا۔ لیکن اس پر ریاست خاموش ہے، انسانی حقوق کے ادارے خاموش ہیں، حکومت جو وفاق میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، اور کہ بلوچستان میں بھی ہے، وہ بھی خاموش ہے۔ کسی آپ نے وزیر مشیر، کسی ترجمان کا آپ نے بیان نہیں سنا، نہ مزاحمت سنی ہے۔ بڑے بڑے ناٹو خان بیٹھے ہوئے جو اپنے دور میں انسانی حقوق کی بات کرتے تھے، لیکن وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی پہ کانوں پہ جوں تک نہیں رنگ رہی ہے۔ بہت شکریہ سر، زبردست طریقے کے ساتھ سر محمود نے بتا دیا، اور میرا خیال ہے کہ آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے اس طرح کھل کر اپنے حق کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائے۔ آپ نے دیکھا ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جیسے بھی ہے اپنی آواز اٹھاتے ہیں، اور اٹھانی بھی چاہیے۔ ناظرین، مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ ایٹمی طاقت بن جائے، جو مرضی بن جائے، سب سے ضروری ہے انسانیت سیکھنی، اور ہمارے ملک میں اس کا میرا خیال ہے کہ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی